रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे की पहली नबूवती किताब है और आज हम इसके 61वें बाब का मुताला करेंगे। 61वां बाब अजीज़ो अजीम बाब है। इस बाब में मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का हवाला दिया और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इसमें किसकी और क्या बातचीत हुई। आज की किस्त में पहले हम मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 61वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप हमें इस बाब का उन्वान बताइए। इस बाब का उन्वान खुदावंद का साले मकबूल है, यूबली का साल। और दूर के मुल्क के सब लोगों को इसका इंतजार रहता था। जिसने जिल्लत उठाई और अपना माल खो दिया, वो 50 साल बाद इस आने वाले यूबली के साल का मुंतज़िर रहता था। खुदावंद का साले मकबूल, ये तमाम चीज़ों की बहाली का वक्त है और सब चीज़ें अपनी असल हालत में आएंगी जैसा कि खुदा को इब्तिदा से ही पसंद था। और जब दुनिया में गुनाह और उसकी लानत ना थी तो खुशी और मैं कहूँगा कि शादमानी के दिन हैं। और पहले हिस्से में वाज़े लिखा है कि उदासी के बदले सिताइश का खिलवत बख्शेगा और तमाम मखलूक के लिए मुबारक दिन होगा। और इस सब के इव्ज़ हमारे यीशु अल मसीह ने दुख उठाया और उसका दिल छलनी हुआ और ये सब उसने हमारे लिए बर्दाश्त किया। भाई यूसुफ, अगर हम 61वें बाब को तकसीम करें तो आप हमें इसके मरकजी ख्यालात और चीज़ें बताएं। मैं चाहता हूँ कि आप बाब के आगाज़ पर तवज्जो फरमाएं और मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा, शायद आपको पता हो या फिर ना हो, कि जब ये मुकाशफा लिखा गया तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये मुकाशफा 1, 2 या 3 बाब की सूरत में नहीं ये था। मुसलसल और लगातार लिखा जी, था। मुसलसल लगातार। और यही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले बाब की आखिरी आयत थी, मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूँगा। और फिर लिखा है कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, वो खुदा है या खुदावंद की रूह उस पर है। और ये बहुत वाज़ेह है कि 61वें बाब में मुतकल्लम मसीह है। और गौर करें कि उसने यसाया 61 की आयत का हवाला लूका के 4 बाब की 18वीं आयत में दिया, जिसमें लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। वही है जिसने कहा कि मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूँगा। यहोवा खुदा ने कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। पर मैं कहूँगा कि पुराने अहदनामे में तस्लीस का सबसे वाज़ेह हवाला मौजूद है। हम पिछले बाब की 22वीं आयत को 61वें बाब की पहली आयत से जोड़ते हैं और यहाँ पर कुछ यूं लिखा है कि बोलने वाला बेटा है और खुदा की रूह उस पर है और उसने उसको मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाए। मैं अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों की बेयकीनी का जवाब दे रहे हैं कि यसाया की किताब का दूसरा हिस्सा यानी 40 था 66वां बाब यसाया ने नहीं बल्कि किसी और ने तहरीर किए। 61वां बाब भी यसाया की किताब के दूसरे हिस्से में शामिल है। लूका 4 में खुदावन ने नासरत के इबादत खाने में इसका हवाला दिया और लिखा है यसाया नबी की किताब उसको दी गई। सो ये सबूत है कि यसाया ही यसाया की मुकम्मल किताब का मुसन्निफ है। हमें इस किताब की मरकजी तकसीम और ख्यालात बताइए। बाब के शुरू में 1 ता 3री आयत में मसीह के मुतल्लिक वाज़े तौर पर बात हुई कि वो गरीबों और मस्कीनों से कैसे पेश आया। और फिर लिखा है कि खुदा ने उसको उसके पास भेजा। और फिर 4 ता 9वीं आयत में लिखा है जिसमें मुस्तकबिल में यरूशलेम के जलाल की बात हुई और तारीख में यरूशलेम ने जिल्लत उठाई पर दुख जलाल उसका मुंतज़िर है ताकि माजी की तमाम मुश्किलात की तलाफी हो जाए और वो सब ख़त्म हो जाएं। और बाब के आखिर में 10वीं और 11वीं आयत में खुदाम की शादमानी का बयान है। वही हकीकी खुशी और शादमानी का सरचश्मा है। उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए और उसने मुझे रास्ते के खिलवत से मलबूस किया। अब मैं चंद आयात को पढ़ूंगा। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं,
قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزادوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ بھائی یوسف، یہ کس کا مقصد ہے اور یہ سب کس لیے ہوگا؟ خدا باپ نے خداوند کو بھیجا تاکہ وہ حلیموں میں منادی کرے، اور وہ خصوصاً دراصل اس قوم کے لیے آیا، پر افسوس کہ اس قوم نے قبول نہ کیا۔ پر پھر بھی خدا کا مرکزی مقصد دراصل میں کہوں گا کہ صرف اور صرف حلیم ہے۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ خداوند نے اسے اس لیے بھیجا کہ وہ حلیموں کو جا کر خوشخبری سنائے، اور مطلب کہ مسیح کی خوشخبری دے، اور مغروروں کو نہیں بلکہ تمام حلیموں کو خوشخبری دے۔ عزیز سامعین، یہ یاد رکھیں کہ یسایہ کی کتاب میں خداوند کی روح مسیح سے منسلک ہے۔ 11ویں باب اور 42ویں باب اور پھر 61ویں باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہر گئی۔ اور یسایہ کے 11ویں باب میں میں یہاں پر آپ سب کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کے 7 عنصر ہیں۔ یسایہ کے 42ویں باب میں 4 نظمیں ہیں، اور ان میں سے پہلی نظم میں یہوہ کے خادم کا واضح طور پر ذکر ہوا ہے۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ دیکھو میرا خادم جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا۔ اور پھر تیسری بار کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اچھا ہے کہ جان لیں کہ جب مسیح پر روح القدس نازل ہوا جی بپتسمے کے وقت، جی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسے بپتسمہ دیا اور آسمان کھل گیا، اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر اترا اور ٹھہر گیا۔ اور پطرس نے یہ کہا کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، اور وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ صحیح، مسیح اور پاک روح کے درمیان تعلق ہے۔ مسیح کے بپتسمہ پر روح القدس اس پر ٹھہرا رہا۔ روح القدس کا ٹھہرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کو اپنے دل کے مطابق ایک شخص مل گیا۔ صحیح، بالکل۔ اس کا مقصد لکھا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤ، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ مسیح، اس کے نام کو جلال ملے، اس نے ان الفاظ کا حوالہ لوکا 4 باب میں دیا۔ لکھا ہے، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا۔ ہمیں بتائیے، کیا اس نے انتقام کے روز کا اشتہار دینے والے الفاظ نظر انداز کیے؟ اس نے پورا حوالہ نہیں دیا، اور اس نے یسایہ 61ویں باب کی پوری آیت نہیں پڑھی، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ اس نے کتاب بند کر کے خادم کو دی اور بیٹھ گیا، اور ایک اور جملہ کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور اگر وہ پوری آیت پڑھتا تو اس کا مطلب تھا وہ اس کو نہیں سمجھتا۔ مسیح کے بارے میں ایسا سوچنا ممکن نہیں۔ مسیح کے آنے سے اس میں سے ایک نوشتہ پورا ہوا، خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ خداوند کا سال مقبول۔ لیکن کیا خدا کے انتقام کا روز پورا ہوا؟ اسی انجیل میں لوکا کے 21ویں باب میں ہم یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ لوکا میں لکھا ہے کہ خداوند کے انتقام کا روز مستقبل میں پورا ہوگا۔ اور میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ حوالہ لوکا کے 21ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہوں وہ باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں۔ یہ بڑی مصیبت کا دور ہے، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے، اور اس میں وہ سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی۔ میں کہوں گا کہ انتقام کا روز مسیح کی دوسری آمد پر پورا ہوگا۔ اور کسی نے ایک بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ جب نبیوں نے اس کو نبوت کے پہلو سے دیکھا تو یہ 2 پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند تھیں، جو ایک یعنی کہ وہ دونوں ایک دکھائی دیتی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے
کہ ان کی دونوں چوٹیاں الگ ہیں اور ان کے درمیان ایک بڑی کھائی ہے، اور اب ہم اس سے واقف ہیں کہ اس میں 2000 سالوں کا وقفہ ہے۔ مسیح 2000 سال پہلے آیا اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کی، اور وہ پھر آئے گا اور بڑی مصیبت کا دور شروع ہوگا، اور جیسا لکھا ہے اس میں انتقام کا روز پورا ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ یسایہ نبی نبوت کے پہلو سے اس بڑے تاریخی واقعے کو دیکھنے سے قاصر رہا، اور یہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں، لیکن ہم اکثر نبوتوں میں اس کو دیکھتے ہیں، پر یہ سب سے واضح ہے تاکہ خدا کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ پر میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں 2000 سال کا وقفہ ہے، اور یہی سچ ہے۔ ایک تبصرہ نگاہ نے کہا، مسیح نے کتاب بند کر کے خادم کو واپس دی، کہا خدا ان کے سال مقبول کی منادی کرو۔ اس نے انتقام کے روز کے اشتہار کی بات نہیں کی۔ مکاشفہ 5ویں باب میں اس نے کتاب کی مہر کھولی اور انتقام کے روز پر عدالت کا آغاز کیا۔ بے شک ہم ابھی خدا ان کے سال مقبول میں موجود ہیں۔ اب ٹھیک ہے۔ دوسری آیت، اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دو اور سب غمگینوں کو دلاسا دو۔ انتقام میں کوئی دلاسا ہو سکتا ہے؟ اس نے انتقام اور دلاسا ایک ساتھ کہا۔ اس میں خدا کی کیا خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں؟ در حقیقت اس میں تسلی اور دلاسا ہے، اور جب خداوند شریروں سے انتقام لے تو میں کہوں گا یہ تسلی بخش ہے، اور میں کہوں گا کہ جب ان لوگوں کو مارا گیا جنہوں نے سادہ اور امن پسند لوگوں کا قتل کیا، تو ہوا یوں کہ تمام لوگ ان کی موت سے خوش ہوئے، کیونکہ وہ شریر اسی کے حقدار تھے اور غمگینوں کو دلاسا ملا۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں ہالےلویا کا لفظ پہلی اور آخری مرتبہ کس جگہ پر استعمال ہوا۔ پہلی اور آخری مرتبہ یہ لفظ عدالت سے منسلک ہے۔ صحیح۔ چلیں آئے ناظرین، اب ہم زبور 104 کی 35ویں آیت کا یہاں مطالعہ کرتے ہیں۔ گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، خداوند کی حمد کرو۔ خداوند دنیا سے شریروں، قاتلوں اور بدعمال کرنے والے لوگوں کو ختم کرے گا۔ یہ تسلی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور مکاشفہ 19ویں باب میں ہالےلویا کا لفظ آخری مرتبہ آیا۔ یہاں پر لکھا ہے ہالےلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خداوند ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہالےلویا کہا، اور ان کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خداوند کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا ہے، اور کہا آمین، ہالےلویا۔ اور بائبل مقدس میں کہوں گا کہ پہلی مرتبہ لفظ ہالےلویا زبور 104 میں آیا، اور آخری مرتبہ یہ مکاشفہ کے 19ویں باب میں آیا، اور دوسری مرتبہ یہ شریروں کی عدالت سے منسلک ہے۔ اور میں کہوں گا یقیناً یہ بہت تسلی بخش ہے۔ خداوند انتقام لینے کے ساتھ ساتھ غمگینوں کو دلاسا دیتا ہے۔ وہ ان کے خون کا بدلہ لے گا اور اپنے لوگوں کو بچا لے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، پھر چوتھی آیت میں وہ یروشلم کی بات کرتا ہے۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستان میں کام کرنے والے ہوں گے۔ پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے، وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ بھائی، مستقبل میں یروشلم کی بحالی کے متعلق آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چوتھی آیت میں اجاڑ مکانوں کے الفاظ توجہ طلب ہیں۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور ہم نے بائبل میں اجاڑ کے بارے میں کئی مرتبہ پڑھا ہے، اور بہت مرتبہ خدا تباہی کرتا ہے۔ مثلاً زبور 46 میں لکھا ہے، آؤ ہم خدا کے کاموں کو دیکھیں کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ یسایہ 6 باب میں 4 مرتبہ لکھا ہے۔ یسایہ اس کا 6 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، اور اگر اس میں سے 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ بھی بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ باتم اور بلوت کی مانند ہوگا۔ دانیل کے 9ویں باب میں مسیح کے قتل کا ذکر ہے، اور آخر تک لڑائی
رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ یوئیل 1 میں خدا کے دن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا، اور شمالی بادشاہ کے لیے کہا کہ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے۔ آج بھی ویرانیاں ہیں اور بڑی مصیبت کے دور میں اجاڑ بڑھ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ خداوند یہ ویرانیاں کرتا ہے، جی بالکل، یعنی یقیناً خدا یہ خدا غضبناک کی ہے، طرف سے عدالت خدا ہے۔ کی طرف سے صحیح۔ عدالت۔ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے پر ان کو اندازہ نہیں۔ در حقیقت خداوند دینداروں کی خاطر عدالت میں تاخیر کر رہا ہے، اور تمام دینداروں کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا میں نور ختم ہو جائے گا اور صحیح۔ دنیا میں ہولناک تباہی ہوگی، اور یہاں پر صحیح۔ دہشت گرد بہت بڑھ چکے ہیں، پر یہ پھر بھی قابو میں ہیں۔ لیکن سوچیں، اگر خداوند ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو پھر ذرا سوچیں کہ یہاں پر کیا ہوگا، سب تباہ ہو جائے گا۔ ان کے پاس تباہی اور بربادی کے جدید لیے اسلحہ ہے، جدید آلات موجود ہیں۔ سب تباہ ہو جائے گا، اور دنیا کو آنے والے دنوں کے بارے میں بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی بھی ہم خدا کے سال مقبول میں زندگی گزار رہے ہیں، پر اس کے فوراً بعد خدا کے انتقام کا روز ہوگا۔ لوگ اپنی ابدیت میں تیزی کرو اور خدا کے سال مقبول میں تیزی کرو، اور اس کے رحم کے سال میں اس کو قبول کرنے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن جو اس کا انکار کرے اس کا انجام برا ہے۔ اور میں ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ جب تک یہ تباہی اور بربادی ہوگی تو ہم جی آسمان پر ہوں گے۔ دوسرے ممالک میں رہنے والے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اور اب کیا بھی ہوگی؟ بربادی ہے۔ جب یہ تباہی اور بربادی ہم ہوگی، آسمان پر ہوں گے۔ بالکل صحیح، تو ہم آسمان پر ہوں گے۔ اسی لیے مکاشفہ کے 3 باب میں یہ لکھا ہے، اسی لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ یہاں اس نے کہا کہ وہ اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے، تو ہمیں بتائیں یہ کب تعمیر ہوں گے؟ 1000 سالہ بادشاہی میں مصیبت کے 7 سالوں میں ہر طرف تباہی ہوگی، پر مسیح بادشاہی کرنے کو آئے گا اور دنیا میں اچھے دن آئیں گے، اور تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کرے گا اور قدیم ویرانیوں کو پھر بنا کرے گا، اور ان اجاڑ شہروں کی مرمت کرے گا، اور جب خداوند سب پر سلطنت کرے گا تو تب یہ سب ہوگا۔ صحیح۔ ہم آمین۔ ناظرین کو یاد دلا دیں کہ اس نے اجنبیوں اور بیگانوں کے بیٹے کی بات کی جو اسرائیل میں کام کریں گے، جیسے یسایہ کی کتاب کے آخری ابواب میں بیان ہے۔ یہ ایمانداروں کے بقیہ سمت باقی قوموں کا ذکر ہے جو بڑی مصیبت کے بعد بچ جائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہی میں مسیح بالکل۔ کی حکومت میں شامل ہوں صحیح۔ گے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ جی ضرور۔ 6 آیت میں لکھا ہے، پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے، وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ تم اپنے خداوند کے کاہن کہلاؤ گے؟ ساری قوم کے لوگ خداوند کے کاہن کیسے ہو جائیں گے جبکہ پرانے عہد نامے میں کاہن صرف ایک قبیلے کے لوگوں میں سے ہوتے تھے؟ لاوی کے قبیلے سے، اور اس سے قبل کہ خدا نے لاوی کے قبیلے کو اور ہارون کے خاندان کو کاہن ہونے کے لیے چنا، اس نے اپنا مقصد بیان کیا، اور خروج کے 19ویں باب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لکھا ہے، آئیں اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ سو اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خالص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ اور آغاز ہی سے خداوند کا یہ مقصد ہے کہ ساری قوم کاہنوں کی مملکت سلطنت بن جائے۔ کلیسیا کی صورت میں اس کی تکمیل ہوئی، اور وہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ یقیناً ساری قوم ہی کاہنوں کی سلطنت ہے، یعنی وہ خدا کے نزدیک ہو جائیں گے جیسے کاہن لوگوں کو خدا کے نزدیک لے آتا ہے۔ صحیح۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، تمہاری خجالت کا عوض دو چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی۔ ان کی ذات کے بدلے ان کو دگنی برکت کیوں کر ملے گی؟ ہم نے پہلے یسایہ 40 میں بھی پڑھا، تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے، یروشلم کو دلاسا دو اور اس کو پکار کر کہو کہ تیری مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے گناہوں کا بدلہ 2 چند پایا۔ یہ عدالت اور تربیت کے بارے میں ہے۔ ایک دن اسے برکت ملے گی، وہ اس کا دگنا پائے گی، مطلب کہ وہ پہلے سے 2 گنا زیادہ پائے گی۔ ہم ایوب کو یاد کریں تو ایوب کا خداوند نے سب کچھ بحال کر دیا۔ اس نے
اس کے مال مویشی، اونٹ اور اس کی سب چیزوں کا دگنا اسے واپس کیا، پر بیٹے اور بیٹیوں کا دگنا واپس نہیں کیا۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، وہ مر گئے اور آسمان پر چلے گئے، اور خداوند نے اس کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور دیں، اور یوں اس کا دگنا دیا۔ صحیح۔ اب میں آخری آیات میں سے خوبصورت حمد پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں۔ 10ویں آیت سے، میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کی خلط سے مجھے مبلس کیا۔ جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ یہ خوبصورت گیت ہے، یہ ہر دور میں ایمانداروں کے اطمینان کی وجہ بنا۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا، خداوند ہی حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، اور اگر ہم خداوند کے سوا خوش رہیں تو ہمیں بہت دن کا غم برداشت کرنا ہے، لیکن ہم خداوند میں ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں، اور اسی لیے اس نے کہا، میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خداوند میں مسرور ہوگی۔ اور اس نے 2 وجوہات دیں۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلوت سے مجھے ملبوس کیا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند نے اسے بہت سی برکات بخشی ہیں، لیکن سب سے قیمتی اور اول تحفہ اس کی نجات اور اس کی راست بازی ہے۔ پر خداوند کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر وہ ہمیں مال، دولت اور عزت بخشے؟ ہم مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ لیکن میں خداوند میں خوش ہوں، کیونکہ اس نے مجھے بہت سی برکات دی ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میں کہوں گا کہ کسی نے کہا کہ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ وہ حاصل کرے جو بہت قیمتی ہے، اور ہمیں نجات اور راست بازی ملی، اور یہ خداوند کی عظیم ترین برکات ہیں۔ بائبل مقدس میں نجات خوشی سے منسلک ہے۔ ہم خوش ہیں کیونکہ اس نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے، نجات کے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 60ویں باب کی آخری آیات اور 61ویں باب کی پہلی آیت میں کیا تعلق ہے؟ ان میں تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس موجود ہے۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ 60ویں باب کے آخر میں لکھا ہے، میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہوہ خدا کا تعلق 61ویں باب سے ہے۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، یہاں متکلم ایک ہی ہے، یہوہ خداوند جو بیٹا ہے۔ یہوہ خدا اس کا بھیجنے والا یعنی باپ ہے۔ خداوند خدا کی روح القدس ہے، باپ اور روح نے بیٹے کو بھیجا۔ بالکل، خدا کا شکر ہو۔ جی صحیح۔ اس نے اپنے مقصد کے حوالے سے کہا تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ مسیح نے لوکا 4 باب میں ناصرت کے عبادت خانے میں ان الفاظ کا حوالہ دیا اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ اس نے خداوند کے انتقام کے روز کا حوالہ نہیں دیا، صرف خداوند کے سال مقبول کی بات کی۔ خداوند نے اپنے لیے یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، انتقام کا روز بعد میں آئے گا۔ ہم خداوند کے فضل کے دور میں ہیں، اس کے انتقام کا روز بعد میں آئے گا۔ یہ مستقبل میں آئے گا۔ بالکل صحیح، بڑی مصیبت کے دور میں ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں کہوں گا کہ یہ نبوتی واقعات میں سے ایک ہے، اور یہ مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے بیچ کا واقعہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مسیح نے وہ کتاب بند کر کے خادم کو واپس دی۔ مکاشفہ 5ویں باب میں لکھا ہے، وہ مہر لگی، کتاب کو کھولے گا تاکہ انتقام کے روز پر عدالت کرے۔ آپ نے ایک سوال پوچھا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کا جواب سمجھ لیں۔ کیا عدالت میں دلاسا ہے؟ لکھا ہے، سب غمگینوں کو دلاسا دو۔ عدالت میں دلاسا کیسے مل سکتا ہے؟ جی یقیناً ہم نے سیکھا کہ عدالت میں دلاسا ہے کیونکہ خداوند حلیموں اور غمگینوں کی سب چیزوں کو بحال کرے گا۔ یہ ان کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ بائبل مقدس میں یہ خیال موجود ہے، ہلیلویہ کا لفظ پہلی مرتبہ زبور 104 میں استعمال ہوا۔ اس کا تعلق
अदालत से है, जबूर 104 की अदालत के मुतालिक है। और आखिरी बाब हालेलुया मुकाशवा 19 में आया, ये भी अदालत के मुतालिक है। इससे जाहिर हुआ कि जब अदालत होती है तो ये तसल्ली और दिलासा देती है। आप सबका शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं आपको 61वें बाब की शुरू की चंद आयात याद दिलाना चाहता हूँ। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। अजीजों, मसीह के पास आएं, खुदावंद और उसकी सलीब को कबूल करें तो आपको अब्दी खुशी मिलेगी। अगली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।